हालेलुया। आए मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस को खोलें। आज की हमारी तलावत मुक़द्दस यूहन्ना का इंजीली बयान, उसका 12वां बाब 12वीं आयत से लेकर 9वीं आयत के 19वीं आयत के आखिर तक हम कलाम मुक़द्दस में से तिलावत को सुनेंगे। मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 12वां बाब 12वीं आयत से लेकर 19वीं आयत के आखिर तक कलाम मुक़द्दस में से तिलावत सुनेंगे। और जो बच्चा हवाला तिलावत करना चाहता है वो प्लीज़ सामने आ जाए और हवाला तिलावत करने में रहनुमाई कर दे। आप सबकी सलामती हो। हमारे लिए आज की तिलावत यूहन्ना की इंजील, उसका 12 बाब, उसकी 12 आयत से 19 आयत के आखिर तक। कलाम खुदा में यूं मरहूम है। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूरों की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ऐ सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। पास उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक़्त उसके साथ थे जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से जलाया था। इस बात से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मौजज़ा दिखाया है। पास फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो जहान उसका पैरों हो चला। कलाम खुदा का पढ़ा और सुने जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इतवार के रोज से दुखों का हफ्ता शुरू होने वाला है, जिसमें हर चर्च के अंदर, हर कलीसिया के अंदर खुदावंद यीशु मसीह के दुखों पर बात की जाएगी, उसकी उन मुसीबतों पर बात की जाएगी जो वहां पर इन 7 दिनों में खुदावंद यीशु मसीह ने बर्दाश्त की थी। तो आज इस हिस्सा में से चंद एक बातें जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं, जिनमें पहली चीज जो बड़ी काबिल गौर है वो है खजूर की डालियां और दूसरी गधे का बच्चा। क्यों ये दोनों चीजें यहां पर यहूदियों ने इस्तेमाल की? तो जब हम इस चैप्टर का शुरू से मुताला करते हैं तो यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है कि फसह से एक हफ्ता पहले खुदावंद यीशु मसीह दोबारा से बैतनिया में आए, और जब बैतनिया में आए तो वहां पर उनकी दावत की गई, उनके लिए खाना बनाया गया। और जब खुदावंद यीशु मसीह वहां पर आए तो लाजर भी उनके साथ था, वो लाजर जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिंदा किया।
اور جب وہاں پر بیٹھ گئے تو بائبل بیان کرتی ہے کہ مریم آئی، اس نے عطر لیا، خدا یسوع مسیح کے قدموں پر ڈالا اور اس کے قدم، اس کے پاؤں اپنے بالوں سے دھونا شروع کر دی۔ لکھا ہے کہ شاگردوں میں سے ایک شاگرد یہودا اسکریوتی وہاں پر یہ کہتا ہے کہ یہ عطر تو بہت قیمتی تھا، اگر یہ بیچا جاتا تو یہ بہت سے غریبوں کی مدد کا سبب بن سکتا تھا۔ لیکن خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اس نے تو میری آخرت کی تیاری کی ہے، اس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، بہتری کی ہے، اس نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ میری بہتری کے لیے کیا ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح جانتے تھے کہ اس کے بعد دکھوں کا ہفتہ شروع ہونے والا۔ اور اسی کے ساتھ اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھے تو 9ویں آیت سے ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے کہ لازر جس کو خدا یسوع مسیح نے مردوں میں سے زندہ کیا تھا، اس کی وجہ سے یہودی بڑے پریشان تھے۔ پریشان کیوں تھے؟ کیونکہ لوگ لازر کی وجہ سے خدا یسوع مسیح پر ایمان لا رہے ہیں۔ اور وہ یہاں پر کہتے ہیں کہ تم سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ابھی ہم نے 19ویں آیت کے اندر پڑھا ہے کہ دیکھو جہان اس کا پیرو ہو چلا۔ یہودی پریشان ہو گئے، وہ تو چاہتے تھے کہ شاید ہم اسے ختم کر دیں گے تو یہ سلسلہ یہاں پر ہی رک جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ اور جب خدا یسوع مسیح عید کے روز یروشلم میں داخل ہوا تو لوگ کھجور کی ڈالیاں لے کر اس کا استقبال کرنے لگے۔ کھجور کی ڈالیاں بڑی اہمیت کا حامل ہے اس حصہ کے اندر۔ کہا جاتا ہے، یہودی روایت ہے کہ کھجور کی جو کونپلیں نکلتی ہیں یہ اس بات کا اظہار ہے کہ اب خوشامد شروع ہونے والی ہے، اب بہار کا موسم شروع ہونے والا ہے، اب ہر چیز پر بہار آنے والی۔ یہودی روایت کے مطابق یہودی جب ان ڈالیوں کا استعمال کرتے تھے تو وہ اس خیال سے استعمال کرتے تھے کہ اب مایوسی کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب مایوسی ہم سے ٹل چکی ہے اور خوشحالی کا دور شروع ہونے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب درختوں پر خزاں کا موسم ہوتا ہے تو درخت بھی مرجھائے نظر آتے ہیں، کوئی ان کے اندر رنگت نظر نہیں آتی، کوئی رونق نظر نہیں آتی، ہر طرف آپ کو بے رونقی نظر آتی ہے۔ لیکن جو ہی بہار کا سیزن شروع ہوتا ہے ان پر رونق آ جاتی ہے، پتے نکل آتے ہیں، کونپلیں نہیں نکلتی ہیں، خوشحالی ہی خوشحالی نظر آتی ہے۔ تو یہودی اس خیال سے ان کھجور کی ڈالیوں کا استعمال کرتے۔ اور دوسرا خیال جو یہودیوں کا ان ڈالیوں کے بارے میں تھا کہ یہ اس بات کا اظہار تھی کہ وہ آنے والے بادشاہ کو
وہ مسیح جس کے بارے میں یسایہ نبی نے 750 سال پہلے اس چیز کی پیشن گوئی کی تھی کہ مسیح آئے گا، وہ تمہیں نجات دے گا، وہ تمہیں بچائے گا، وہ تمہیں رہائی دے گا، انہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ وہ مسیح یہی ہے جو آنے والا ہے۔ اسی لیے بائبل بیان کرتی ہے کہ ان لوگوں نے ہوشانہ ہوشانہ کے نعرے لگا کہ آج ہی تو ہمیں نجات دے، نجات دے، نجات دے، کیونکہ یہودی رومیوں سے نجات چاہتے تھے، ان کے ٹیکسز جو انہیں پے کرتے تھے ان سے نجات چاہتے، وہ دنیاوی چیزوں سے نجات مانگ رہے تھے، کیونکہ ان کی سوچ صرف اور صرف دنیاوی چیزوں تک تھی۔ لیکن بائبل بیان کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح روحانی طور پر انہیں ان گناہوں سے زندگی بخشنے کے لیے آیا تھا جو باغ عدن سے شروع ہو کر ہر ایک زندگی کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو اس حصہ کے اندر ہے وہ ہے گدھے کا بچہ۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، گدھے کے بچے پر سوار ہے۔ 3 سال کی خدمت کے دوران خداوند یسوع مسیح نے کہیں پر بھی اپنے آپ کو خداوند ظاہر نہیں کیا، کہیں پر بھی خداوند یسوع مسیح نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ میں خدا ہوں۔ لیکن یہاں پر اس نے اس بات کا اظہار کر دیا جب وہ گدھے پر سوار ہوا، کیونکہ گدھے پر سواری بادشاہ کرتے ہیں۔ اگر آپ قضات کی کتاب کا مطالعہ کریں تو یہاں پر آپ کو ذکر ملے گا کہ گدھے پر جو سواری کرتے تھے وہ بادشاہ کرتے تھے، کیونکہ گدھے کو حلیم کہا گیا ہے، اور وہ بزرگ جنہوں نے کسی نہ کسی طرح سے اپنے گھر میں گدھے کو رکھا ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ گدھا کبھی بھی دوسرے کے دروازے پر نہیں جاتا، وہ ہمیشہ جہاں سے بھی آپ اسے چھوڑیں گے وہ اپنے گھر میں ہی آئے گا۔ وفادار جانور، گھوڑے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جنگی جانور ہے، اس کو جنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن گدھا جو ہے یہ بادشاہوں کی سواری ہے، اور بادشاہ اس پر سوار ہو کر اس بات کا اعلان کرتے تھے کہ میں بادشاہ۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی یہاں پر اس بات کو ثابت کر دیا، اس یہودی روایت کو ثابت کر دیا کہ میں وہی بادشاہ ہوں جس کے بارے میں ہزاروں سال پہلے نبیوں نے کہا تھا۔ داؤد اس کے بارے میں کہتا ہے، موسیٰ اس کے بارے میں کہتا ہے، دانیل اس کے بارے میں گواہی دیتا ہے، دانیل اس کے بارے میں شہادت دیتا ہے، میں وہی بادشاہ ہوں جو آنے والا ہوں۔ آج میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ اسی لیے جب جمعے کے روز خداوند یسوع مسیح کو پکڑ کر لے جا رہے تھے مسلوب کرنے کے لیے، تو بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ لوگ اس کے منہ پر مارتے، تھوکتے، اس کی آنکھیں باندھ کر اس سے کہتے کہ ہمیں بتا نبوت سے کہ کس نے یہ تجھے مارا، کیونکہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ واقعی یہ بادشاہ تو ہے جس کے بارے میں نبیوں نے پیش کیا، جس کے بارے میں انبیاء کرام نے کہا تھا کہ وہ جو آنے والا ہے، وہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ صلح کا شہزادہ ہے، وہ امن کا شہزادہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے،
وہ میرا اور آپ کا خدا یسوع مسیح ہے، جس نے میرے اور آپ کے لیے خود کو کر دیا۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت بخشے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔